क्रोएशिया के एक गांव के करीब एक छोटे से डैम के किनारे पर एक बच्चा खड़ा था। उसने पानी में गोता लगाया और अपने दोस्तों से पहले डैम के दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने गोते से सांस लेने के लिए एक बार सर उठाया तो उसका सर बजाय खुले पानी में आने के लकड़ी की एक छत से टकरा गया। तो वाह, वो डैम के उस हिस्से में फंस चुका था जिसके नीचे से पानी गुजरता था और ऊपर लकड़ी की एक मजबूत छत थी। सांस लेने के लिए 1 इंच की जगह भी नहीं थी। मजीद ये कि यहाँ घुप अंधेरा था। नौउम्र लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे किस सिमत को तैरना चाहिए कि वो बाहर निकल सके। वो पानी के नीचे ही नीचे कुछ मीटर तैरता और फिर किसी लकड़ी के पिलर या छत से टकरा जाता। कुछ ही देर बाद जब वो बेदम हो चुका था और सांस की डोरी टूटने ही वाली थी तो उसकी आंखों से एक रोशनी टकराई। उसने रोशनी की सिमत ऊपर को उठना शुरू किया तो ये रोशनी ऊपर तख्ते में चंद इंच की दरज से अंदर आ रही थी। इस रखने या दरज से उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके सांस बहाल किया। अब इस छोटी सी दरज से वो बाहर तो निकल नहीं सकता था, सो एक बार फिर वो रास्ता तलाश करने के लिए नीचे पानी में गोता लगा गया। रास्ता तलाश करते जब उसका सांस टूटने लगता तो वो इसी दरज पर वापस आकर सांस बहाल कर लेता। ऐसा कई बार करने के बाद आखिर एक सिमत उसे रास्ता मिल गया। वो लकड़ी की छत से बाहर खुले पानी में निकल आया। ये नौउम्र लड़का अगर उस दिन मर जाता तो शायद आपके हाथ में आज ना तो रिमोट कंट्रोल होता, ना दुनिया के हर मुल्क में सस्ती बिजली पहुंच रही होती, ना एक्सरे मशीन्स होती और ना हम सोलर पैनल से बिजली बना रहे होते। इस नन्हे लड़के को आज दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की वो कौन था सीरीज में हम आपको साइंस की दुनिया के इसी जीनियस की बायोग्राफी का पहला हिस्सा दिखा रहे हैं। ये 9 जुलाई 1856 1856 की रात थी, जहां आज यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया है, इसके एक गांव स्मिलियान लीका में तूफान आया हुआ था। रात के 12 बजे थे। कड़कती बिजली और तूफान से गांव के करीब जंगल में सीटियां बज रही थीं। जंगल के किनारे एक लकड़ी के मकान में तूफान के अलावा एक बच्चे के रोने का शोर भी उठ रहा था। ये एक ऐसे बच्चे की आवाज़ थी जो अभी अभी दुनिया में आया था। इसकी बीमार माँ अभी अपने बच्चे का मुंह देख ही रही थी कि पास खड़ी नर्स ने कहा, ये तूफानों का बच्चा है, न जाने कैसी किस्मत लाया हो। माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा रोशनियों का जना है। और कुदरत का सितम देखिए कि दोनों बातें सच निकली। वो रोशनियों से खेलता रहा और तूफानों से लड़ता रहा। मुहावरे में नहीं, असल में भी। यही बच्चा 700 इजादात करने वाला निकोला टेस्ला था, जिसे घर में सब प्यार से निकी कहते थे। निकी के नाना और परनाना दोनों साइंसदान थे। वो छोटी छोटी इजादात करके उन्हें रजिस्टर करवाते रहते थे। निकी की माँ भी अपने वालिद से बहुत मुतासिर थी। वो भी घर में अपने ख़ानदान की मदद के लिए छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन और तैयार कर लेती थी। वो अपने 4 बच्चों के लिए अंडे बनाने लगती तो उसे अंडे फेंटने में काफ़ी वक्त लगता। सो उसने 2 फोक्स, 2 कांटे साथ जोड़कर पीछे एक गोल लकड़ी लगा ली और दोनों हाथों से मसल कर उसे चलाने लगी। अब वो कम वक्त में अंडे फेंट लेती थी, लेकिन ये करते हुए उसके हाथ दुखने लगते थे। निकी अपनी माँ का लाडला था। फिर बड़े बेटे के एक हादसे में मर जाने के बाद निकी ही सबसे बड़ा भी था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और माँ को देखता रहता था। जब उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ थक जाते हैं तो वो सोचने लगा, मुझे क्या करना चाहिए कि माँ की मदद हो सके। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने कहा,
کاش میں اتنی سائنسدان ہوتی کہ ایک چھوٹی سی موٹر بنا لیتی جو اس انڈے پھینٹنے والی مشین کو خود بخود چلاتی تو میرے ہاتھ نہ تھکتے۔ نکولا ٹیسلا ننھا نکی 10 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ اس نے دل میں سوچا میں اپنی ماں کے لیے ایسی موٹر ضرور بناؤں گا۔ نکی کی امیجینیشن بہت سٹرونگ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے تصور میں ایسی چیزیں ایجاد کرنے لگا جو اس کے خیال میں اسے بڑا سائنسدان بنا سکتی تھیں۔ اسے اپنے گھر کے کاٹ کباڑ میں ایک لکڑی کی کھپچی ملی۔ اس نے کھپچی کو کسی طرح کانٹ چھانٹ کر ایک طرف سے تیز کیا اور اپنے طور پر تلوار ایجاد کر ڈالی۔ اب ایک سائنسدان کی طرح اس نے اپنی ایجاد کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کھیتوں کا رخ کیا۔ مکئی کی فصل تیار کھڑی تھی۔ اس نے خود کو ایک جنگجو تصور کرتے ہوئے تلوار نکالی اور مکئی کی فصل کے ایک ایک پودے کو دشمن سمجھ کر کاٹنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں فصل کاٹتے ہوئے جنگجو قسم کی آوازیں بھی ہاؤ ہو کر کے نکال رہا تھا۔ اپنی پہلی ایجاد کو کام کرتے دیکھ کر وہ اتنا پرجوش ہوا کہ جب تک تھک نہیں گیا دشمن کا کلا کما کرتا رہا۔ شام کو وہ ان گنت دشمنوں کو دھول چٹا کر فاتحانہ گھر میں داخل ہوا اور پکارا اماں دیکھو میں نے کیا ایجاد کیا، دیکھو میں انوینٹر موجد بن گیا ہوں۔ ماں نے اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے کپڑوں کو دیکھا تو بھاگ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سمجھ گئی کہ تلوار ایجاد اور 1 سال کی فصل برباد ہو چکی ہے۔ پھر ماں نے اپنے پیارے بیٹے کی ایسی دھلائی کی کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی روز تک اس کا ذہین دماغ ایک اور مسئلہ حل نہ کر سکا۔ وہ یہ کہ آخر اس کے گھر میں آنے والے لوگ اس کی ایجاد پر باتیں کرنے کے بجائے فصل کی تباہی کا افسوس کیوں کر رہے ہیں۔ اس سانحے سے اسے یہ تو سمجھ لگ گئی تھی کہ ایسی ایجاد کا کوئی فائدہ نہیں جس کی کوئی تعریف ہی نہ کرے یا وہ کسی کے کام ہی نہ آ سکے۔ چنانچہ اب وہ پریکٹیکل ایجادات کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ گھر کے باہر کھیتوں کے پاس بیٹھا ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا تھا کہ ایک دن اس نے غور کیا کہ اس کا کوئی دوست بھی گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ سب کے سب ایک ایسے لڑکے کے ساتھ مینڈک پکڑنے چلے گئے تھے جس کے پاس ایک نئی فشنگ راڈ تھی۔ نکی حسد اور غصے میں جل بھن گیا۔ اسے لگا کہ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے دوستوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اس نے اپنے دوست کی فشنگ راڈ نہیں دیکھی تھی، لیکن اسے ایک ایسی جگہ کا علم تھا جہاں مینڈک بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس نے اب اپنی دوسری ایجاد پر کام کیا۔ اس نے لوہے کا ایک تار لیا اور اسے ہک کی شکل دی۔ اس کے پیچھے ایک ڈوری باندھی اور اسے ایک راڈ سے جکڑ کر اس جگہ چلا گیا جہاں مینڈک بہت تھے۔ اس نے راڈ کے آگے بیٹ یعنی چارہ لگایا اور باہر بیٹھے ایک مینڈک کے آگے پھینک دیا۔ مینڈک جھٹ سے اس پر جھپٹا اور پکڑا گیا۔ نکولا نے کچھ محنت کے بعد اپنی ایجاد کو اور بھی بہتر کیا اور شام تک کافی سارے مینڈک پکڑ کر جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ بات ننھے نکولا کے لیے، ننھے نکی کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ اس کے دوست حیران رہ گئے کہ نکولا نے بغیر فشنگ راڈ کے اتنے سارے مینڈک کیسے پکڑ لیے۔ نکولا بھی غصے میں تھا۔ اس نے کئی دن بتایا ہی نہیں کہ اس نے اپنی ایک راڈ خود سے بنا لی ہے، ایجاد کر لی ہے۔ ہاں، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سب دوستوں کو اپنی اس نئی ایجاد کو دکھایا بھی اور سب کو وہ بنا کر بھی دی۔ بس پھر کیا تھا دوستو، اگلی بار برسات کا موسم آیا تو ہر بچے کے پاس اپنی فشنگ راڈ تھی اور اتہاس کے پنوں میں درج ہے کہ وہ سال مینڈکوں کے لیے بہت برا سال تھا۔ مینڈک یا مچھلیاں پکڑنا اور جھیلوں میں تیرنا اس کے لیے فطری چیزیں تھیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اسے سوئمنگ سیکھنا نہیں پڑی، وہ فطری طور پر بہت اچھا تیراک تھا۔ پانی اور پانی کی طاقت اس کی انکہی محبتیں تھیں۔ اسے کسی نے کہہ دیا کہ امریکہ میں ایک نیاگرا آبشار ہے جس کا پانی سینکڑوں فٹ بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اس پانی کی طاقت سے ایک بڑا سا پہیا گھمایا جائے اور پھر اس سے بجلی پیدا کی جائے۔
आसमानी बिजली से इसका रिश्ता जन्म के पहले लम्हे से था और अब वो अपने इर्द गिर्द से बिजली पैदा करने और इसे इस्तेमाल करने के बारे में सुनता पढ़ता भी रहता था। 14 साल की उम्र से उसकी हाई स्कूल तालीम भी शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान दुनिया में बिजली और बिजली से चलने वाली चीज़ें साइंसदान बहुत डिस्कस करते थे। खबरें छपती थीं और जैसे आजकल आईटी सेक्टर में नए नए आइडियाज़ आते हैं, कुछ छा जाते हैं, कुछ पिट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह निकोला टेस्ला के स्कूल के दिनों में बिजली के बारे में और इसके इस्तेमाल के बारे में ऐसी ही गुफ्तगू होती रहती थी। निकोला टेस्ला का दिमाग भी बिजली के मौजू पर बहुत तेज था। सभी तालिबे इल्म और उस्ताद उसके मोतरिफ थे, उसकी तारीफ करते थे, लेकिन मसला ये था कि उसका बाप ठहरा एक मुकामी पादरी, वो अपने बेटे को भी चर्च ही में लाना चाहता था। बल्कि बचपन में तो उसने निकोला की तरबियत के लिए इसकी ड्यूटी लगाई थी कि चर्च की घंटी वो बजाया करे। दरअसल निकोला टेस्ला का बाप कुछ साल पहले अपना बड़ा बेटा, जो बहुत ज़हीन और इंजीनियरिंग माइंडसेट का था, एक खतरनाक हादसे में खो चुका था। इसलिए अब शायद वो इंजीनियरिंग या इन्वेंटर के नाम ही से खौफजदा हो गया था और कहता था कि हमारे ख़ानदान में एक इन्वेंटर, एक मोजिद ही काफ़ी था और नहीं चाहिए। अपने बाप के सख्त रवैये के बावजूद टेस्ला को यकीन था कि वो अपने बाप को मना ही लेगा। दोस्तों, निकोला हाई स्कूल की तालीम के बाद अपने बाप को मनाने जब घर वापस आया तो कॉलरा यानी हैज़े की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब ये उस दौर की एक ख़तरनाक बीमारी थी। आज की तरह इसका इलाज इतना आसान और आम नहीं था। बेशुमार लोग उस वक्त इस बीमारी से मर जाते थे। निकोला के माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक बेटा वो पहले खो चुके थे, दूसरा बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था। 8 महीने तक जब निकोला के सेहतमंद होने के कोई आसार नज़र नहीं आए तो उसका बाप उम्मीद छोड़ने लगा। उसने मायूसी में कहा, अगर मेरा ये बेटा बच गया तो इसे दुनिया के बेहतरीन इदारे में इसकी मर्जी की तालीम दिलवाऊंगा। शायद इस बात ने निकोला के दिमाग में उम्मीद जगा दी और इसमें बीमारी से लड़ने की सलाहियत कई गुना बढ़ गई। 9वें या 10वें महीने में उसने बिस्तर छोड़ दिया और उसके बाप ने उसे पादरी बनाने की जिद छोड़ दी। निकोला इंजीनियरिंग पढ़ने 1870 में ऑस्ट्रिया की ग्राज यूनिवर्सिटी आ गया। उस वक्त तक अमेरिका समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में बिजली का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल शुरू हो चुका था। इससे मशीनें चलाई जाती थीं, लेकिन अभी इससे घरों में कोई काम नहीं लिया जाता था। ये वैसे भी डायरेक्ट करंट था, यानी सर्किट की एक तरफ से चलता और दूसरी तरफ जाकर ख़त्म हो जाता, यानी बिजली ज़ाया हो जाती। यहाँ टेस्ला का जीनियस दिमाग फिर तसव्वुर में गुम हो जाता। वो सोचता, क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि ये करंट ज़ाया ना हो बल्कि वापस आए और दोबारा इस्तेमाल हो सके। जब उसने ये थ्योरी अपनी क्लास में उस्ताद से डिस्कस की तो इसका खूब मजाक उड़ा। इसे अहमक, स्टूपिड तक कहा गया। सब ने इसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल ने इसे कहा, आपने घबराना नहीं। सो वो नहीं घबराया। उसने खुद पर एतमाद किया और इस थ्योरी पर काम करता चला गया। इस थ्योरी को उसने अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया, जिसे उर्फ़े आम में हम एसी करंट कहते हैं। ये एक इनकलाबी थ्योरी थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकल करना एक मसला था। इस मसले के हल के लिए टेस्ला को इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, क्योंकि अगर वो करंट को ज़ाया होने से बचाने वाली मोटर बना लेता तो जाहिर है ये मोटर बिजली की हर नई ईजाद में इस्तेमाल होना थी और इससे टेस्ला और इसका इन्वेस्टर इतने पैसे कमा सकते थे कि दुनिया में शायद उस वक्त इनसे दौलतमंद और कोई ना होता। मगर निकोला एक नौजवान अर्ली 20s का लड़का था और कोई इसके आइडियाज़ पर भरोसा करके एक बड़ी रकम दांव पर नहीं लगाना चाहता था। फिर भी इस दौरान भाग दौड़ से उसे ज़ाती तौर पर यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो लोग जो बिजली से मुतल्लिक थे, इस बिज़नेस के बारे में काम कर रहे थे, उन्हें टेस्ला के मुतल्लिक पता चल गया और ये भी इल्म हो गया
کہ ایک انرجیٹک نوجوان کچھ کر گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی آئیڈیا بھی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے 1882 میں 26 سالہ نکولا ٹیسلا کو اپنے پاس نوکری دے دی۔ اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو ماڈرن دور کی ایک لیجنڈ ہے، جسے آپ اور ہم وار آف دا کرنٹس کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ نوکری تھی مشہور زمانہ سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن کی کانٹیننٹل ایڈیسن کمپنی پیرس میں۔ اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ٹیسلا نے اپنے طور پر انڈکشن موٹر، جیسا کہ پانی کھینچنے والی موٹر آج کل ہر گھر میں لگی ہوتی ہے، اس کی ایک سادہ سی شکل بنا لی تھی، لیکن اسے پورے یورپ میں اپنے آئیڈیاز پر پیسے لگانے والا اب بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن اسے پیرس آفس کے ہیڈ چارلز بیچلر نے نیو یارک میں ایڈیسن کی کمپنی ایڈیسن مشین ورکس میں کام کرنے کی پیشکش کی اور ایک سفارشی خط ایڈیسن کے نام لکھ کر اسے دیا۔ ٹیسلا یہ خط لے کر 1884 میں نیو یارک پہنچا۔ اس نے ایڈیسن کو خط دکھایا اور ایڈیسن نے ٹیسلا کو $100 ماہانہ پر الیکٹرک انجینئر کی جاب دے دی۔ ٹیسلا کی جاب یہ تھی کہ اسے ورکشاپ کے تمام جنریٹرز کو ری ڈیزائن کرنا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ اس کام کے لیے وہ اسے $50,000 بونس بھی دے گا۔ ٹیسلا کو اپنے تجربات اور ایجادات کے لیے پیسے تو چاہیے تھے، وہ خوشی خوشی دن رات ایک کر کے کام کرنے لگا۔ وہ روزانہ صبح 10:30 بجے کام شروع کرتا اور اگلے روز صبح 5 بجے تک کام کرتا رہتا، یعنی مسلسل 17 گھنٹے وہ کام کرتا، پھر 2 یا 3 گھنٹے سو کر دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہ کبھی مسلسل 2 گھنٹوں سے زیادہ ایک دن میں نہیں سویا۔ اس کے خیال میں کسی ایجاد کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے ذہن میں سوچے ہوئے خیال ایک نئی مشین کی شکل میں ڈھل رہے ہوں۔ ایسے میں انسان کھانا، سونا، دوستیاں اور محبت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو دوستو، اس نے 6 مہینوں کے اندر تمام جنریٹرز ری ڈیزائن کر دیے۔ مگر جب اس نے ایڈیسن سے بونس مانگا تو ایڈیسن نے کہا، ارے وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تم امریکی مزاح کو، امریکن ہیومر کو نہیں سمجھتے کیا؟ ٹیسلا تو اپنی ایجادات کے لیے بڑی رقم کی امید لگائے بیٹھا تھا، یہ جواب اس کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ جنوری 1885 میں اس نے اپنی ڈائری میں کیپٹل لیٹرز میں ایک لائن لکھی، گڈ بائی ایڈیسن مشین ورکس۔ وہ بے روزگار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک دنیا بدل دینے والا آئیڈیا، یعنی اے سی کرنٹ کو پریکٹیکل کرنے کا آئیڈیا تو تھا، لیکن اس پر پیسے لگانے کے لیے امریکہ میں بھی کوئی انویسٹر تیار نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مہنگے اور کم صلاحیت والے کرنٹ ڈی سی پر ایڈیسن کی اجارہ داری تھی اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بہت تھی۔ ویسے بھی ایڈیسن امریکہ میں ایک ڈارلنگ سیلیبریٹی تھا۔ وہ ٹیسلا کے آنے سے 2 سال پہلے امریکی گھروں میں بلب کی روشنی پہنچا کر دنیا بھر میں نام، عزت اور پیسہ کما چکا تھا اور کما رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں کروشیا سے آنے والے ایک ناکام بے روزگار کی بات کون سنتا؟ ٹیسلا اپنے اے سی کرنٹ کا آئیڈیا لے کر انویسٹرز ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی نوکری اسے مل گئی۔ اس میں $2 روز کے ملتے تھے اور کام یہ تھا کہ نیو یارک کی سڑکوں پر آرک لائٹس لگانے کے لیے گڑھے کھودنے تھے، یعنی ایک مزدوری تھی یہ، اور گلیوں میں لائٹس لگانے کا ٹھیکہ ایڈیسن کی کمپنی کو ملا تھا۔ یعنی یہ کام بھی ایک عذاب سے کم نہیں تھا اس کے لیے، مگر پیٹ تو بھرنا تھا۔ نکولا کے مطابق 1886، 1886 اور 87 کی سردیاں اس کی زندگی کے تلخ ترین سال تھے۔ اسے $2 روزانہ کے لیے کام کرنا پڑتا تھا اور اس دوران اسے اپنی ساری تعلیم ایک مذاق لگنے لگی تھی۔ اس انتہائی مایوسی میں بھی اس نے اپنا خواب نہیں چھوڑا۔ اور دوستو، آپ تو جانتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے۔
انہیں زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ موقع ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تیار نہ ہوں تو موقع ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ایک ایسا ہی موقع، ایسا ہی چانس ٹیسلا کو مل گیا۔ ہوا یوں کہ ٹیسلا نے ایک دن فورمین کو اپنی انڈکشن موٹر کے متعلق بتایا۔ یہ وہی موٹر تھی جس کا ڈیزائن وہ یورپ میں تیار کر چکا تھا اور اس میں اے سی کرنٹ ہی استعمال ہوتا تھا۔ فورمین پتہ نہیں اس آئیڈیا کو کتنا سمجھا، لیکن وہ ٹیسلا سے متاثر ضرور تھا کہ یہ مزدور باقیوں سے بہت ہی مختلف تھا۔ اس نے اس مزدور ٹیسلا کی ملاقات ایک انجینئر الفریڈ براؤن سے کروا دی۔ جب ٹیسلا نے الفریڈ کو اپنی موٹر اور اے سی کرنٹ کے کامیاب پریکٹیکل استعمال کے بارے میں بتایا تو اسے کچھ بات سمجھ آ گئی۔ اپریل 1887 میں یعنی ایڈیسن کو چھوڑنے کے 2 سال 2 مہینے بعد ٹیسلا نے الفریڈ براؤن کے ساتھ پارٹنرشپ پر ایک کمپنی ٹیسلا الیکٹرک قائم کر لی۔ اس میں ٹیسلا کو $250 تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ٹیسلا محنتی تو تھا ہی، اس نے جلد ہی اے سی کرنٹ سے بجلی پیدا کرنے کا ایک مکمل نظام تیار کر لیا۔ اس نے اے سی کرنٹ اور اس سے وابستہ پاور جنریٹرز، ٹرانسفارمرز اور پاور سپلائی کے حقوق بھی اپنے نام رجسٹرڈ کروا لیے۔ اب وہ اپنے سابق باس کا کمپیٹیٹر بھی بن چکا تھا۔ امریکہ میں بجلی سپلائی کی بہت سی کمپنیز تھیں، لیکن یہ سب ڈائریکٹ کرنٹ کے اصول پر قائم تھیں۔ اب جب ڈائریکٹ کرنٹ سب کو اچھا پے کر رہا تھا تو نئی ٹیکنالوجی پر پیسے کیوں لگائے جائیں؟ یہ سوچ بہت سے انویسٹرز کی تھی۔ اب ایسے میں نکولا ٹیسلا اپنے کمپیٹیٹر سے اسی صورت میں جیت سکتا تھا جب وہ اے سی کرنٹ کو سستے میں، جو کہ وہ تھا بھی، ہر گلی اور گھر تک کامیابی سے پہنچانے کا یقین دلا سکے۔ اس کے لیے اسے مزید انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ اس نے بڑے بڑے انویسٹرز کو اپنی ورکشاپ میں ڈیموز دینا شروع کیے تاکہ انہیں یقین دلائے کہ ٹیسلا آئیڈیاز ورک مور دین ایڈیسن۔ انہی ڈیموز میں اسے پہلا بڑا انویسٹر ملا جس کا نام تھا جارج ویسٹنگ ہاؤس۔ ویسٹنگ ہاؤس اے سی کرنٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ اسے زیادہ سستا اور پریکٹیکل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس چھوٹے پیمانے پر اس سے مشینیں وغیرہ تیار ہو رہی تھیں۔ لیکن جب جارج ویسٹنگ نے دیکھا کہ ٹیسلا اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور اس کے پاس موقع ہے کہ وہ پورے امریکہ میں اپنے کمپیٹیٹرز کو ٹیسلا کی مدد سے شکست دے دے، تو اس نے $10 لاکھ سے زیادہ میں ٹیسلا سے اے سی کرنٹ کے حقوق کا سودا کر لیا۔ یہی نہیں، یہ بھی طے کیا گیا کہ اے سی کرنٹ کے جنریٹر سے پیدا ہونے والے ہر 1 ہارس پاور پر ٹیسلا کو $2.50 رائلٹی بھی ملے گی۔ یعنی جب تک جارج کی کمپنی اے سی کرنٹ سے بجلی بناتی رہے گی، ٹیسلا کو یہ رائلٹی ملتی رہے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسلا کتنا امیر ہونے والا تھا۔ وہ راتوں رات ککھ پتی سے لکھ پتی بن چکا تھا۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کے نام سے نئی کمپنی بنائی۔ اب جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کی اے سی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بجلی کے ٹھیکے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ یہ ڈی سی کرنٹ کی شکست کا آغاز تھا، کیونکہ ڈی سی کرنٹ کم وولٹیج کا کرنٹ تھا جو لمبے فاصلے تک نہیں جا سکتا تھا۔ کسی بڑے شہر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ہر 1 میل پر ایک نیا بجلی گھر بنانا ضروری ہوتا تھا۔ یعنی ڈی سی کرنٹ پر بھاری رقم، ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ہائی وولٹیج تھا، لیکن اسے تاروں اور کھمبوں کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر دور تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ صرف ایک بجلی گھر سے پورے شہر کو بجلی دی جا سکتی تھی۔ یوں اے سی کرنٹ ڈی سی کے مقابلے میں بہت سستا اور بہتر تھا۔ یہ ایڈیسن اور ڈی سی کرنٹ کی دوسری کمپنیز کے لیے ایک بری خبر تھی۔ اگر ٹیسلا کا آئیڈیا کامیاب ہو جاتا تو ان سب کا دھندا بند ہو جانا تھا۔ لیکن ایڈیسن تو امریکیوں کا ڈارلنگ بوائے تھا، ان کا ہیرو تھا۔ اس کے سامنے ٹیسلا کیا بیچتا تھا؟ تو ایڈیسن نے ٹیسلا کے آئیڈیا کو ناکام کرنے کے لیے
ہر وہ غلط حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے امریکی عوام کو کہا کہ اے سی کرنٹ بہت خطرناک ہے اور ویسٹنگ ہاؤس یعنی ٹیسلا کی کمپنی اپنے کسی بھی کسٹمر کو بجلی سپلائی کے 6 مہینے میں ہی ہلاک کر دے گی۔ بلکہ اس نے یہ مظاہرہ کرنا بھی شروع کر دیا اور نیو یارک کے چوکوں چوراہوں میں کتوں اور گھوڑوں کو اے سی کرنٹ لگا کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگوں، سرکاری افسران اور انویسٹرز میں یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اے سی کرنٹ سے دور رہیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ایڈیسن اس لڑائی میں اس حد تک چلا گیا کہ اس نے سزائے موت کے ایک مجرم کو اے سی کرنٹ سے مارنے کا مشورہ دیا۔ جب ایسا کیا گیا تو بیچارہ ملزم بہت تڑپا۔ سزائے موت پانے والے مجرم ولیم کیملر کو مرنے میں پورے 4 منٹ لگے، بلکہ کہا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا گیا کہ اس کا جسم بری طرح جل گیا تھا اور لاش کو ٹھنڈا ہونے میں کئی گھنٹے لگے۔ اخبارات نے اس تکلیف دہ موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کیملر کو بیچارہ مجرم قرار دیا۔ لیکن جب یہ خبریں ایڈیسن تک پہنچیں تو اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اس نے کہا کہ چونکہ یہ پہلی بار تھا کہ اے سی کرنٹ سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو جوش میں ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ اس نے تجویز دی کہ اگلی بار کسی شخص کو بجلی کی کرسی پر بٹھایا جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پانی سے بھرے برتن میں ڈبو دیے جائیں اور پھر کرنٹ چھوڑا جائے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ امریکن پبلک اے سی کرنٹ سے جانوروں اور انسانوں کے مرنے کا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کا ہر دل عزیز سائنسدان ایڈیسن بھی اے سی کرنٹ کی مخالفت کر رہا تھا۔ چنانچہ پروپیگنڈا کام کرنے لگا اور اس نے پبلک اوپینین میں آگ لگا دی اور لوگ اے سی کرنٹ کے خلاف ہونے لگے۔ اسی دوران ایک اور حادثے نے بھی اے سی کرنٹ اور ٹیسلا کی ساکھ کو اور اس کے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہوا یہ کہ 1891 میں 1891 میں نیو یارک میں ایک لائن مین اے سی کرنٹ کے کھمبے پر کرنٹ لگنے سے مر گیا۔ اس واقعے کے بعد نیو یارک شہر کی انتظامیہ نے حکم دیا کہ اے سی کرنٹ کی تاروں کو زیر زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ وائرنگ کر کے بچھایا جائے، کھمبے ختم کر دیے جائیں اور ساری وائرنگ اور تاریں زمین کے نیچے دبائی جائیں۔ اب ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ کی وائرنگ تو پہلے ہی انڈر گراؤنڈ تھی، مگر ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو اپنی پہلے سے بچھائی ہوئی تاروں کو کھمبوں سے اتار کر زمین کے نیچے بچھانا پڑا، جس سے کمپنی پر اضافی مالی بوجھ پڑا اور انہیں بجلی کی قیمت بھی تھوڑی بہت بڑھانا پڑی۔ وار آف دا کرنٹس میں ٹیسلا کو شکست ہو رہی تھی۔ عام لوگ اے سی کرنٹ سے ڈرنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اے سی کرنٹ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا، لیکن قدرت نے ٹیسلا کو ایک موقع اور دیا۔ 1893 میں شکاگو میں ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن ہو رہی تھی۔ اس میں لاکھوں لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ اس ایگزیبیشن میں نئی مشینوں کی نمائش ہونا تھی اور بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں یہاں آنا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی عالمی نمائش تھی جسے بجلی سے روشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے نمائش کی جگہ پر 1 لاکھ سے زیادہ بلب روشن کیے جانے تھے۔ اب یہ بہت بڑا ٹھیکہ تھا۔ اس کے لیے ایڈیسن اور ٹیسلا کی کمپنیز نے بھی بولیاں دی ہوئی تھی۔ اب یہ صرف ٹھیکے ہی کی لڑائی نہیں رہی تھی، اس بات کی بھی جنگ تھی، اس بات کا بھی فیصلہ ہونا تھا کہ کون سا کرنٹ باقی رہے گا، ٹیسلا کا اے سی یا ایڈیسن کا ڈی سی۔ تو دوستو، اس نمائش کے لیے ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس نے 5 لاکھ اور ایڈیسن کی پارٹنر کمپنی جنرل الیکٹرک نے 10 لاکھ کی بولی دی۔ ایگزیبیشن کے آرگنائزرز نے، منتظمین نے تمام پروپیگنڈے کے باوجود ٹیسلا کے اے سی کرنٹ کو یہ ٹھیکہ ایوارڈ کر دیا۔ بس ایک بات تھی جو ایڈیسن ہی کے پروپیگنڈے سے پھیلی تھی کہ اس کرنٹ سے لوگ مر جائیں گے۔ اس تاثر کو رد کرنے کے لیے ٹیسلا نمائش میں پہنچا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے سامنے بجلی کے ایک ٹرمینل پر ہاتھ رکھا اور کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس کا جسم ایک بلب کی طرح چمکنے لگا، مگر کرنٹ نے ٹیسلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ کارک کے تلوے والے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ یعنی وہ دکھا رہا تھا کہ تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو یہی کرنٹ دنیا کا مستقبل ہے اور محفوظ ہے۔
لیکن دوستو، یہاں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایڈیسن صرف ٹیسلا کی مخالفت ہی میں، بزنس رائیولری میں ہی یہ سب کچھ نہ کر رہا ہو، بلکہ پورے خلوص سے یہی سمجھتا ہو کہ اے سی کرنٹ واقعی انسانی جان کے لیے زیادہ خطرناک ہے ڈی سی کی نسبت، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی سے اے سی کرنٹ لوگوں کو جلا دیتا ہے یا ان کی جان لے لیتا ہے۔ تو بہرحال 1893 تک ٹیسلا نے اپنے پہلے باس ایڈیسن کو تاریخی وار آف دا کرنٹس میں چاروں شانے چت کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ ٹیسلا، جسے اب اربوں پتی ہو جانا چاہیے تھا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کیوں؟ ریموٹ کنٹرول، فلائنگ کارز، ریڈیو اور وائرلیس ٹیکنالوجی ڈیزائن کرنے والا سائنسدان ناکام کیوں ہوا؟ آخر دنیا کی دو بڑی طاقتیں اس کے لکھے کاغذات پر کیوں لڑ رہی تھیں؟ نکولا ٹیسلا گمنامی میں کیوں چلا گیا اور آج اسے ایڈیسن سے بڑا انسان اور اس سے بڑا سائنسدان کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن نکولا ٹیسلا کی بائیوگرافی کے اگلے اور آخری حصے میں، جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ٹیسلا کے باس ایڈیسن کی بائیوگرافی، اور یہاں جانیے فتح سندھ کی لازوال کہانی جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔